खुशी का है ईद है नाम, है मोमिनों के लिए इनाम। दिन है खुशी का है ईद है नाम, है मोमिनों के लिए इनाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। FGN चैनल के नाज़रीन, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ईद ट्रांसमिशन का ये प्रोग्राम बहार ईद लिए हम आपके दरमियान हाजिर है। रमज़ान में माशाअल्लाह बढ़ चढ़ कर इबादतें की हैं, जो फ़र्ज़ था उसको भी अदा करने की कोशिश की है। इसके अलावा नवाफिल की भी कसरत की है और अल्लाह पाक रमज़ान के बाद ईद की खुशियाँ हमें अता फ़रमाता है। इस ज़िम्न में आज का ये प्रोग्राम हमारा होने जा रहा है। आइए सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम के मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत ईद मुबारक हो। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। दिन है खुशी का है ईद है नाम, है मोमिनों के लिए इनाम। दिन है खुशी का है ईद है नाम, है मोमिनों के लिए इनाम। FGN चैनल के नाज़रीन, बहार ईद प्रोग्राम लिए आपके दरमियान हाजिर है। दोनों मेहमानों का इस्तकबाल हम कर चुके हैं। तारुफ भी करा देता हूँ। शेख जमील अत्तारी तशरीफ़ लाए हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली। माशाअल्लाह। कर्नाटका से ताल्लुक़ है हमारे जमील भाई का। और एज़ अ नातख़्वा हमारे गुलाम हुसैन भाई तशरीफ़ लाए, दहानू महाराष्ट्र से ताल्लुक़ है। मरहबा कहते हैं आपको भी। जज़ाकल्लाहु खैर। आप दोनों ने वक्त दिया, अल्लाह पाक हमारा वक्त देना कबूल फ़रमाए। और आज इस प्रोग्राम के ज़रिए नाज़रीन हम आप तक कुछ पैगामात देने की कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक हम सबको उन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ईद तो खुशियों का दिन है। इस दिन तो हमें झूम झूम कर नाते भी पढ़नी चाहिए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में मचलने की भी कोशिश करनी चाहिए। याद हुज़ूर में भी आज का दिन गुजारना चाहिए। आइए अपने आप को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क से महसूस करने के लिए नाते पाक पढ़ने और सुनने की सादत हासिल करते हैं। जी। मुसलमान की नियत के अमल से बेहतर मैं भी अल्लाह पाक की रज़ा से कमाने के लिए नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ नात पाक पढ़ने की बरकतें हासिल कर रहा हूं। सामईन से भी गुजारिश है कि वो भी इस कलाम को दिल जमे के साथ सुने। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। खाक मुझ में कमाल रखा है, मेरे मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है और मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात
تک بنی ہوئی ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، وہی مدینے پہنچا رہے ہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کے بات اب تک بنی ہوئی ہے، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا کھانا، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، جو نعمت کی کھا رہے ہیں، جو نعمت کی کھا رہے ہیں، انہیں کے ہم گا رہے ہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کے بات اب تک بنی ہوئی ہے، اور کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تمہیں سے مانگے کہ تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگے کہ تم ہی دو گے، تمہارے در سے لو لگی ہے، سب تمہارا کرم ہے آقا، کے بات اب تک بنی ہوئی ہے، اور عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، سب تمہارا کرم ہے آقا، کے بات اب تک بنی ہوئی ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری
صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واقعی یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، میں اس کرم کے کہاں تا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے۔ اور یہ بات بھی بڑی سچی ہے کہ کہاں کی دولت، کہاں کا منصب، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ کئی مرتبہ یہ دیکھا گیا ہے کہ پلے زر نہیں، رختے سفر نہیں، لیکن آقا کرم کر دیتے ہیں، عاشق مدینے پہنچ جاتا ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہو سکتا ہے، آپ نے بھی سنے ہوں، ہمارے مہمانوں نے بھی سنے اور دیکھے ہوں، اور رمضان میں بھی کئی ایسے عشاق ہوتے ہیں جن کے پاس واقعی اسباب نہیں ہوتے، لیکن وہ رمضان مدینہ دیکھ لیتے ہیں اور عید سعید کی خوشیاں بارگاہ رسالت میں مناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ پاک وہ سعادتیں ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وہ ہے نا، کسی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی ہے، آہ پلے زر نہیں، رختے سفر سرور نہیں، آقا تم بلا لو، تم بلانے پر ہو قادر یا نبی، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام باہر عید میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج ماشاءاللہ ہمارے ساتھ مہمان بھی ہیں، بڑی پیاری پیاری گفتگو کرنی ہے۔ آپ کا دن بھی عید کا خوشیوں بھرا گزر رہا ہوگا، اللہ پاک ہمیں دنیا و آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ یہ عید کا دن گزارنا کیسے ہیں، یہ عید کے دن کیا کیا کام کرنے چاہیے، عید کا دن اور رمضان کی جدائی ہمیں کیا میسج دیتی ہیں، آج اس تعلق سے ہم آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے ہمارے مہمانوں سے بھی کچھ بات چیت کریں گے۔ جی جمیل بھائی کیسے ہوں؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ کو سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ عید کا دن کیسے گزرتا ہے، اس پر آج ہم آپ لوگوں سے بھی کچھ بات چیت کریں گے۔ آپ لوگ مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ مل جل کر گفتگو کریں گے ہم۔ عید کا دن کیسا گزرتا ہے، اس ضمن میں عید کے دن کہاں کہاں جانے کا سلسلہ ہوتا ہے، کچھ بتائیے ہمارے ناظرین کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے اگر اپنی پرسنل اگر بات کی جائے تو عید کے دن ظاہر سی بات ہے کہ نماز عید کا اہتمام تو ہوتا ہی ہے، اور اس کے بعد جس شہر میں ہم رہتے ہیں، اور یہ کافی تعداد میں ایک مسلمانوں کا معمول بھی ہے، اور اللہ کی رحمت سے اللہ پاک نے ہمیں بھی یہ سعادت عطا کی ہے کہ اس شہر کے اندر جو بزرگان دین کے مزارات ہیں تو وہاں الحمدللہ عز و جل مسلمان حاضری دیتے ہیں، اور اس طریقے پر الحمدللہ عمل ہوتا ہے۔ پھر جو ہمارے بڑے جو اس دنیا فانی سے گزر چکے کہ جن کا انتقال ہو چکا، تو پھر ان کی قبروں پر حاضری اور ان کے لیے فاتحہ اور ایصال ثواب کا بھی سلسلہ رہتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا معمول ہے، یعنی اگر کہیں جانا ہی ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ مزارات اولیاء پر حاضری دی جائے ماشاءاللہ، اور ہمارے گھر کے عزیز اقربا اور ہمارے بڑے جو انتقال کر چکے ہیں ان کی قبر پر بھی جانے کا سلسلہ ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ غلام حسین بھائی آپ کا کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ الحمدللہ عید کی برکتیں تو بچوں سے ہی دوبالا ہو جاتی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، ہے بچے کتنے بچے؟ ماشاءاللہ مجھے 3 بچے ماشاءاللہ، اور اللہ کے کرم سے بچوں کی خواہشات پوری کرنا یہ بھی ایک مقصد ہی ہوتا ہے عید کی خوشیاں۔ ضد کرتے ہیں کہیں لے کر جانے کے بارے میں؟ چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے؟ نہیں، اصل میں سمجھدار بچے ماشاءاللہ، بہت چھوٹے بھی نہیں بڑے بھی نہیں، لیکن سمجھدار بچے ماشاءاللہ۔ اور ضد وہی ہوتی ہے مطلب کہ آج عید کا دن ہے تو خوشیاں منائی جائے اور ملاقات کے لیے جایا جائے، جو اپنے بالخصوص قریبی رشتہ دار ہیں ان سے ملنے کا ماشاءاللہ ترکیبات بنتی ہیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ ہے، گھر والوں کے ساتھ وقت بھی سپینڈ کرنا ہے، گھر والوں کی جو جائز خواہشات ہے اس کو بھی پورا کرنے کی ایک والد کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے جمیل بھائی نے ارشاد فرمایا مزارات اولیاء کی حاضری کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، قبروں پر جا کر فاتحہ اور دعا کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، بہت اچھا سلسلہ ہے۔ اگر میں اپنا عرض کروں تو ہمارا بھی کچھ اسی طرح کا سلسلہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نماز عید کے بعد گھر میں ملاقاتیں، اور اس کے بعد سب سے پہلا کام جو ہے قبر پر جانے کا سلسلہ ہوتا ہے، تاکہ ہمارے عزیزوں کو کے پاس جا کر وہاں دعا اور فاتحہ کا سلسلہ کیا جائے۔ ناظرین، یہاں ایک میسیج آپ سب کو دینا چاہوں گا کہ ہم سب جو ہے وہ عید کے دن کہیں نہ کہیں جاتے ہیں، جانے کا سلسلہ ہوتا ہے، پورا دن گھر میں تو نہیں گزرتا، گھر سے باہر نکلنے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ کسی کا ایسا ہوتا ہوگا کہ صبح عید کی نماز پڑھ کر آئے، تھوڑا خورما وغیرہ کھایا، کوئی میٹھی چیزیں کھائی اور نکل جاتے ہوں گے۔ کچھ ایسے ہوتے ہوں گے جو دوپہر کا کھانا کھاتے ہوں گے اب باہر کی طرف رخ کرتے ہوں گے، کچھ ایسے ہوتے ہوں گے جو شام کی طرف باہر کا رخ کرتے ہوں گے۔ تو کس کا کون سا وقت، جو بھی وقت ہے جانے کا سلسلہ کہیں نہ کہیں باہر ہوتا ہے، لیکن پیارے ناظرین، FGN چینل کے ناظرین، آپ کو اور مجھے وہاں جانا ہے جہاں جانے پر اللہ ناراض نہ ہوتا ہو۔ آپ کو اور مجھے وہاں نہیں جانا چاہیے جہاں جانے سے اللہ و رسول ناراض ہوتے ہوں۔ سنیما گھر کی طرف نہیں جانا ہے ہمیں، اسی طرح وہ تفریح گاہیں جہاں مخلوط یعنی لڑکے لڑکیاں میل فیمیل سب جمع ہوتے ہیں، بے حیائی کے نظارے ہوتے ہیں،
میوزک بج رہی ہوتی ہے اور طرح طرح کی خرافات ہو رہی ہوتی ہیں. کئی لوگ ریسورٹ کا بھی رخ کرتے ہیں. عید کا دن ہے, خوشیاں منانی ہے, جانا ہے, رشتہ داروں کے جانا ہے. جس طرح ہمارے جمیل بھائی نے, ہمارے مہمان نے ارشاد فرمایا کہ مزارت اولیاء کی طرف ہم چلے جائیں, قبر پہ چلے جائیں تو ہمارے عزیزوں کے لیے کچھ دعا اور فاتحہ کا سلسلہ بھی ہو جائے گا. اسی طرح ہمارے عید کا ایک حصہ جانے کا سلسلہ بھی ہوتا ہے, اور پہننا, کھانا, یہ بھی ظاہر سی بات ہے. عید کے دن تو عید ہے نا, 30 دن یا 29 دن جو اللہ نے ہمیں عطا کیے رمضان کے, اس میں تو ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے خواہشات کو ترک کر رہے ہوتے ہیں, نفس کو مار رہے ہوتے ہیں. جو چیزیں رمضان کے علاوہ دن میں حلال تھی وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہم جو ہے نہیں کھاتے ہیں, جیسے کھانا پینا روزے کی حالت میں نہیں کرنا ہے تو نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یعنی رمضان کا ایک بڑا وقت جو ہے ہمارا نفس کو مارتے ہوئے گزرتا ہے. اللہ پاک کی طرف سے ہمیں خوشیاں ملتی ہیں, خوشیوں کا اظہار کرنا بھی چاہیے. ان خوشیوں میں ہم کچھ کھانے پکانے کا بھی اہتمام کرتے ہیں, پہننے کا بھی اہتمام کرتے ہیں. تو کھانے پکانے پہننے کا کیا سلسلہ ہوتا ہے آپ کے گھر میں؟ الحمدللہ عز و جل یہ ساری چیزیں تو عموماً ایک جنرلی دیکھا جائے تو دنیا بھر میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہے کہ نئے کپڑے پہننا ہے. تو پھر اس کے علاوہ دیگر اور بھی عید کے دن الگ الگ کچھ نہ کچھ اہتمام وہاں کے انوائرمنٹ کے اعتبار سے, وہاں کے رسم و رواج کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے. مزید یہ کہ مرد کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر کا کفیل ہوتا ہے. جی. ماں باپ کی خدمت بھی اس نے کرنی ہے, شادی شدہ ہے, بیوی بچے ہیں, گھر کا بڑا ہے, تو پھر دیگر افراد خاندان ہیں. تو یہ ساری چیزیں. لیکن اب یہاں پر نا دو چیزیں ہیں کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خوشی کا موقع عطا فرمایا, جی. اور ظاہر سی بات ہے کہ خوشی کے موقع پر خوشی کا اظہار بھی ہونا چاہیے. صحیح. تو خوشی کے اظہار کی کچھ ایک اپنی ریکوائرمنٹ ہے صحیح. کہ بندہ جب خوشی کا اظہار کر رہا ہے تو کچھ کھانے پینے کا بھی اہتمام کرتا ہے, عام دنوں کے مقابلے میں اچھی ڈش بناتا ہے. پھر اس کے علاوہ عام دنوں کے مقابلے میں اس خوشی کے موقع پر اچھے کپڑے بھی پہنتا ہے. تو ایک پہلو تو اس کا یہ. دوسرے پہلو کی طرف اگر ہم بڑھیں تو ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین, بالخصوص صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور کی طرف ہم بڑھیں تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن اپنے شہزادے کو پرانے کپڑوں میں دیکھا. اللہ اکبر, عید کا دن اور جی پرانے ہاں, کپڑے. بالکل. اور وہ بھی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین, جن کے فضائل خود پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے. دنیا کے اندر ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی. فرمائے کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر نبی بن کر آتے, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کہ اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے. کیا بات. لہٰذا اب یہ اس طرح کے فضائل مزید اگر دنیاوی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی دولت بھی عطا فرمائی تھی نا. لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے گھر کا, آپ کے تقوی, پرہیزگاری اور پھر راہ خدا میں مال خرچ کرنے کا ایک عالم یہ ہے کہ شہزادے کے پاس جو ہے نا نئے کپڑے نہیں ہیں. اللہ اکبر. اور پھر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے شہزادے کو دیکھا کہ عید کے دن یہ پرانے کپڑے میں ہیں تو آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے, آپ رو پڑے. اور پھر اپنے شہزادے سے جو ہے نا وہ کہنے لگے کہ بیٹا آج عید کے دن پرانے کپڑے. تو آپ کے شہزادے نے عرض کی کہ ابا جان آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا اس لیے کہ جب تم دیگر لڑکوں کے ساتھ رہو گے, اپنے دوستوں کے ساتھ جاؤ گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے نئے کپڑے دیکھ کر تمہارا دل ٹوٹ جائے. یہ سوچ کر جو ہے نا وہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو اب فاروق اعظم کے شہزادے اور پھر ان کا ایک اپنا کمال, جواب میں عرض کیا کہ ابا جان دل تو اس کا ٹوٹے جو رضائے الہی والے کام کرنے میں ناکام رہا ہے. اور پھر کہنے لگے کہ جس نے ماں یا باپ کی نافرمانی کی ہو اور اپنے رب کی نافرمانی کی ہے دل تو اس کا ٹوٹے. اور پھر آپ فرماتے کہ مجھے امید ہے ابا جان کہ آپ مجھ سے راضی ہوں گے اور آپ کی رضا پر میرا رب راضی ہو, اور پھر میں اسی بات پر جو ہے نا وہ خوش ہوں کہ میرا دل نہیں ٹوٹے گا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو یہ جو جملے آپ نے اپنے والد محترم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے عرض کیے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے اور پھر اپنے شہزادے کو گلے سے لگا لیا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اب یہاں دو پہلو جو ہے نا وقار بھائی میں نے عرض کیے ہیں کہ ایک تو عید کے دن یقیناً خوشی منانی ہے, لیکن یہاں میں FGN چینل کے ناظرین سے اگر عرض کروں کہ وہ لڑکے اور وہ لڑکیاں کہ جن کے والد کے پاس ابھی پریزنٹ اتنی رقم نہیں ہے, کئی جو ہے نا وہ ہماری سوسائٹی کے اندر ایسے بھی لوگ رہتے ہیں کہ جو غریب ہیں, ڈیلی ویجز پر کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ محنت و مزدوری کرتے ہیں, لیکن بچوں کے اندر نہ ضد ہوتی ہے. یقیناً باپ اس کو پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے,
لیکن اتنی بھی ضد کیا کہ آپ کو عید کے دن نئے ہی کپڑے پہننے ہیں ہے اور اپنے والد کو جو ہے نا آزمائش میں ڈالیں. اللہ نہ کرے کہ اب دیکھیں عید کا دن ہے, رمضان کا مہینہ تھا کہ جس میں اس نے رب کی عبادت کی, تقوی اختیار کیا, پرہیزگاری اختیار کی, نمازوں کی پابندی کی, نوافل پڑھے, لیکن ہماری جو ہے نا بے جا ضد کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حرام کی طرف بڑھ جائے. اللہ اللہ کہ یار میرے بچوں کی جو ہے نا خواہشات کو پوری کرنی ہے, وہ سود پر پیسہ لے کر آئے, یا پھر اسے جو ہے نا کسی ایسی جگہ پر جانا پڑے کہ جہاں قرض لینے کے لیے اگر وہ جاتا ہے تو اللہ نہ کرے کہ اس کو ذلیل کیا جاتا ہو, اسے باتیں سنائی جاتی ہوں. تو کوئی بھی اولاد جو ہے نا یہ اپنے ماں باپ کے لیے اس بات کو شاید پسند نہیں کرے گی, اور یقیناً پسند نہیں کرے گی کہ ان کے ماں باپ کو ذلیل کیا جائے, ان کو رسوا کیا جائے, بے عزت کیا جائے. اور پھر ہمیں بھی جو ہے نا اگر اللہ پاک نے ہمیں شعور دیا ہے, ظاہر سی بات ہے کہ آپ ایک جو ہے نا میچورٹی کی طرف بڑھ چکے ہیں, ابھی چھوٹے بچے نہیں رہے, تو پھر اس اعتبار سے ضد بھی نہ کی جائے, اور اپنے ماں باپ کا بالکل اس معاملے میں عید کے دن بھی اور عید کے موقع پر سپورٹ کرنا چاہیے. ماشاء اللہ, بہت پیاری بات ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے شہزادے نے ہم کو سکھا دی ہے. یعنی اگر ہم کسی کی اولاد ہے تو ہم کو سکھا دیا ہے کہ والد صاحب کی طرف سے جو چیزیں ہم کو مل رہی ہے, جو نعمتیں وہ لا کر دے رہے ہیں, اللہ پاک کا اس پر شکر ادا کرنا ہے, ان کا بھی شکر ادا کرنا ہے. اور اگر وہ نہیں دے پا رہے کسی وجہ سے, ظاہر سی بات ہے دنیا ہے, اتار چڑھاؤ ہے, زندگی کا ایک حصہ ہے. کبھی عید ایسی بھی گزریں گی کہ اس میں بہت ساری نعمتیں جمع ہوں گی, کبھی ایسی بھی گزر سکتی ہے کہ کچھ کمی ہوں گی. تو دونوں صورتوں میں ہمیں جو ہے وہ والد صاحب کا شکریہ ادا کرنا ہے, اور ان کا ایک طرح سے ساتھ دے کر اپنے گھر کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ تو یعنی یہ سمجھ لے کہ ہم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے کی عید پرانے کپڑوں کے حوالے سے ہم سن رہے تھے. تو یہ کپڑوں کا اہتمام بھی جو ہے آپ اور میں, ہم سب ناظرین غور کریں کہ ہم کپڑوں کا اہتمام کیسا کرتے ہیں اور کیا یعنی لوگوں میں ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھار تو ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کئیوں کی ایسی نیت بھی ہو کہ میں اس طرح کے کپڑے, اس طرح کے کپڑے, اس طرح کے کپڑے صرف اس لیے پہنوں کہ لوگوں کو دکھے کہ بھائی ہم بھی کسی باپ کی اولاد ہے اور ہم اہتمام کرتے ہیں, ہماری عید ایسی گزرتی ہے. تو ایسی نیتیں نہیں ہونی چاہیے. ہم نے کوشش یہ کرنی چاہیے عید ہماری خوشیوں کے ساتھ گزرے اور اچھے اہتمام سے گزرے, لیکن سادگی والی گزرے. وہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے نا کہ تکبر کی علامتوں میں کہ بندہ جب کپڑا پہنے اور کپڑا پہننے کے بعد اس کے دل کی کیفیت تبدیل ہوتی ہے. اللہ اکبر. بالخصوص عید کے دن ہو اور نیا کپڑا ہو, کسی نے جو ہے نا بہترین برانڈڈ خریدے ہیں, اچھا یہاں برانڈ بھی ضروری نہیں ہے نا, لیکن اس کے دل کی کیفیت تبدیل ہو رہی ہے, اور پھر اپنے اطراف میں رہنے والوں کو وہ دیکھ رہا ہے کہ دوستوں کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے یا رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے, لیکن اپنے اندر ہی اندر جو ہے نا وہ سمجھ رہا ہے کہ یار سب سے بہترین میرے کپڑے, میں بڑا اسٹینڈرڈ لگ رہا ہوں تو فلاں تو فلاں. اب اگر اس طرح کی کوئی کیفیت دل کے اندر پیدا ہو رہی ہے کپڑا پہننے کے بعد, تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی تکبر کی علامت ہے. اللہ اکبر. اور تکبر ظاہر سی بات ہے کہ یہ انسان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. اللہ اللہ اللہ. یعنی یہ عید کا دن واقعی خوشیوں کا دن ہے, اور کسی کسی کے لیے وعید کا دن بھی بن سکتا ہے کہ اس دن انسان بالکل جو ظاہری گناہ ہیں وہ بھی ایک بڑی تعداد کر رہی ہوتی ہے, سنیما گھروں کی طرف جا رہی ہوتی ہے, مسجدوں سے دور ہو جاتی ہیں اور برائیوں کے اڈوں کی طرف جاری ہوتے ہیں, لیکن ایک تعداد ایسی بھی ہے جو یہ نہیں کر رہی, لیکن ہو سکتا ہے کہ باطنی گناہوں کی طرف بڑھ رہی ہو, وہ شہرت کی خواہش کی طرف بڑھ رہی ہو کہ جناب ہم نے ایسے کپڑے پہنے, ہمارا کھانے کا اہتمام ایسا ہے. اچھا پھر اب زمانہ آگے بڑھ گیا نا, پہلے کہا جاتا تھا نیکیاں کر دریا میں ڈال, نیکی کر دریا میں ڈال, اور اب زمانہ کچھ اس طرح ہو گیا ہے نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. تو آج عید کے دن یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں یہ پکا ہے, اتنی طرح کی ڈشیں بنی ہیں, ایسے کپڑے پہنے, یہ کیا ہے, یہ سارا کچھ سوشل میڈیا پہ شیئر ہو رہا ہوتا ہے. نہ جانے کتنے غریبوں کے دل پہ کیا گزرتی ہوں گے. تو ہمیں غریبوں کے دل کا بھی یعنی خیال رکھنا چاہیے, اور اس طرح کے کپڑے کھانے پینے کا اہتمام کرنا چاہیے. خوشیاں منانی چاہیے, خوشیوں کا انکار نہیں ہے, بلکہ یعنی جو جائز طریقے خوشی منانے کے ہم کر سکتے ہیں, اپنا سکتے ہیں, ہم کو اپنانے چاہیے. اپنے گھر والوں کو بھی خوش رکھنا چاہیے, اور ان کے لیے اچھی غذاؤں کا اہتمام بھی کرنا ہے, اچھی ڈشز کا اہتمام بھی کرنا ہے, ان کے لیے اچھے کپڑوں کا اہتمام بھی کرنا ہے. لیکن دوسری طرف ہمارے جمیل بھائی نے جو ہمیں میسج دینے کی کوشش کی ہے, اگر ہم کسی کے تحت ہیں گھر میں اور ہمارے لیے وہ نعمتیں لا کر نہیں دے رہے, تو ہم نے ان کو کسی بھی طرح کا ایسا انداز اختیار نہیں کرنا ہے جس سے ان کے دل پر جو ہے وہ تکلیف گزرے اور وہ آزمائش کا شکار ہو جائے, وہ ٹینشن کا شکار ہو جائے کہ میں کچھ کر نہیں پایا. اس طرح کے واقعات اور بھی صحابہ کرام کے ملتے ہیں. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی 2 شہزادیوں کا کوئی واقعہ ہے, اگر آپ کو دھیان ہو تو ذرا سنا دیجئے. وہ بھی عید ہی کا دن تھا. اچھا. اور پھر عید کے دن جو ہے نا حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آپ کی شہزادی حاضر ہوئی اور عرض کی کہ ابا جان آج ہم کون سے کپڑے پہنیں گے. تو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائے کہ یہی کپڑے جو ہیں کہ اسی کو دھو لو اور پہن لو. اللہ.
تو آپ کی شہزادیوں نے جو ہے نا وہ عرض کی کہ ابا جان ہم تو پہن لیں گے، ہے لیکن جب عید کے دن، عید کے وقت میں ہم ملاقات کے لیے اپنی سہیلیوں کے پاس جائیں گی تو شاید پھر وہ ہمیں تانا دیں کہ امیر المؤمنین کی بیٹیاں ہوں اور پھر عید کے دن بھی تم نے جو ہے نا وہ پرانے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ اللہ اللہ، تو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی شہزادیوں کی یہ بات سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس وقت جو ہے نا آپ نے اپنے خزانچی کو، گویا یوں سمجھ لیں کہ اپنے فائنانس منسٹر کو جو ہے نا وہ بلوایا اور کہا کہ مجھے جو ہے نا ایڈوانس میں 1 مہینے کی سیلری دے دی جائے۔ تو اب دیکھیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی اور پرہیزگاری، اور وہ کتاب ہے نا کہ عمر بن عبدالعزیز کی 425 حکایات، ماشاء اللہ، تو اس کتاب کے اندر جو ہے نا یہ لکھا ہے کہ آپ نے اپنی خلافت کی جو بنیاد رکھی نا وہ روحانیت پر رکھی اللہ تھی۔ اللہ اللہ، آپ سے پہلے جو خلفاء تھے وہ اس طرح جو ہے نا وہ یاد پڑ رہا ہے کہ آپ سے پہلے جو خلیفہ تھے، 1-2 خلیفہ کا جو ہے نا وہ ذکر کیا گیا جی کہ کوئی جو ہے نا وہ تعمیرات کے اندر بڑا دلچسپی جی رکھتے، جی، تو جب رعایا ان کے دور کے اندر ان کی خلافت میں جو ہے نا وہ ملاقات کرتی تو وہ پراپرٹی کی بات ہوتی بات ہوتی، کہ آپ کی کتنی تعمیر ہوئی، تو کتنے گھر، تو فلاں تو فلاں۔ پھر ایک اور خلیفہ کا ذکر کیا گیا تو وہ عورتوں میں بڑا دلچسپی رکھتا تھا، تو اس کے دور کے اندر جب رعایا آپس میں ملتی نا تو پھر وہ آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ عورتوں کے متعلق ہی بات کرتے ہیں اللہ کہ تمہارے کتنے نکاح ہوئے ہیں، تو کتنی لونڈیاں ہیں، تو فلاں تو فلاں، اس طرح سے۔ لیکن حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کی بنیاد یہ روحانیت پر روحانیت رکھی، پر رکھی تھی، واہ، اور جب آپ کے دور مبارک میں رعایا جب آپس میں ملتی، لوگ آپس میں ملتے، تو وہ نہ تہجد کا ذکر ہوتا، کیا بات ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا ذکر واہ ہوتا، واہ، دیگر جو ہے نا ذکر و اذکار کا ذکر ہوتا۔ سبحان اللہ، تو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اتنے متقی، پرہیزگار، خوف خدا والے، اور پھر آپ کے خزانچی کا پھر عالم کیا ہوگا، کیا بات ہے، تو وہ آپ کی صحبت سے فیض یافتہ ہو رہے ہیں۔ صحیح، تو جب آپ نے اپنے فائنانس منسٹر کو بلایا، خزانچی کو بلایا کہ ایڈوانس میں جو ہے نا مجھے سیلری دی جائے، تو انہوں نے عرض کی کہ حضور کیا بات ہے، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ 1 مہینہ بعد تک آپ زندہ رہیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اب یہاں پر نا وقار بھائی سمجھنے کی ہے، بات یہ ہے کہ جب کسی کے پاس نا ایک پوزیشن آ جاتی ہے، ایک جی، اسٹیٹس اس کو مل جاتا ہے، ایک منصب مل جاتا ہے، تو آدمی کہتا ہے کہ بھائی میرے انڈر کام کر کے تم مجھے ہی بتا رہے ہو، بولے سب تو نظام میرا ہی ہے، میں بادشاہ ہوں، میں باس ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، تم میرے امپلائی ہو، یہ تو میرا احسان مانو کہ میں نے تمہیں بلا کر جو ہے نا سیلری کے لیے بولا صحیح ہے، بات ہے، لیکن تم مجھے کہہ رہے ہو کہ زندہ رہو گے اور مجھے ہی الٹا سنا رہے ہو۔ یہاں ایسی کوئی بات نہیں، لیکن ہم جس دور کے اندر ہیں نا تو شاید ہمارے اطراف میں اس طرح بہت سارے ملیں گے، اللہ نہ کرے ہمارے اندر بھی اس طرح کی کوئی چیز ہو اور ہم اپنے امپلائیز کے ساتھ جو ہے نا اس طرح کی بدتمیزیاں کرتے ہوں۔ تو بہرحال وہ بھی خوف خدا والے تھے، اور انہوں نے جو ہے نا وہ عرض کی کہ حضور کیا آپ کو پتہ ہے کہ 1 ماہ تک ابھی آپ زندہ رہیں گے کہ آپ یہ قرضہ ادا کر دیں؟ تو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس خزانچی کا جو ہے نا شکریہ ادا کیا کہ تو نے واقعی درست بات کی ہے۔ سبحان اللہ، جی ہاں، اور پھر جیسے وہ واپس چلے گئے تو اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اپنی شہزادیوں کو بلایا اور ارشاد فرمائیں کہ بیٹا انہی کپڑوں کو دھو لو اور انہی کپڑوں پر تمہاری جو ہے نا اللہ عید اللہ ہوگی۔ اللہ اللہ، واقعی سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین غور فرمائے کہ واقعی ان واقعات سے اور اس سے پہلے والے واقعے سے بھی ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ صرف نئے اجلے کپڑے پہننے کا نام عید نہیں ہے، عید تو واقعی اس کی ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ بالکل، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ عید کے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے دیکھا گیا تھا، تو لوگوں نے عرض کی کہ آج تو عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، یہ رونا کیسا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے ہادہ یوم العید و ہادہ یوم الوعید، یعنی یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے۔ عید کا دن اس کے لیے ہے جس کی طاعتیں، نیکیاں، روزے، تراویح قبول ہوئی، اور جس کا یہ سب کچھ منہ پر مار دیا گیا، رد کر دیا گیا، اس کے لیے تو یہ وعید کا دن ہے۔ تو ناظرین ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ یہ کھانے کا بڑا اہتمام کرنا، کپڑوں کا بڑا اہتمام کرنا، یہاں وہاں گھومنے جانا، خوب پیسہ خرچ کرنا، اس میں اچھی نیتیں ہیں تو انشاءاللہ نیکی اور ثواب کی امید ہے، لیکن اگر اچھی نیتیں نہیں ہیں اور کچھ کیا بھی نہیں ہے اور اس کی فکر اور احساس بھی نہیں ہے تو یہ دن ایسا اگر گزر گیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ دن غفلت کے ساتھ ہمارا گزرے۔ ہم کو عید کے دن خوشیاں کرنی ہیں، لیکن ساتھ میں اللہ کا ڈر بھی اپنے سینے میں رکھنے کی کوشش کرنی ہے، خواہشات کو بھی دیکھ لینا ہے کہ ہماری خواہشات کیسی ہیں۔ بہت پیارا واقعہ سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے 10 سال تک کوئی لذیذ کھانا نہیں کھایا۔ غلام حسین بھائی
10 साल तक कोई लजीज खाना नहीं खाया। हमारे यहाँ तो रमज़ान में भी नेमतें जमा होती हैं, ईद के दिन भी नेमतें जमा होती है। 10 साल तक अपने नफ्स को मारते हुए लजीज खाना नहीं खाया। ऐसा नहीं कि कादिर नहीं थे, कुदरत नहीं रखते थे, बस अपने नफ्स को मारना था और खाया नहीं। एक दिन ईद का दिन आया, आपने नियत की कि 10 साल से नहीं खाया लजीज खाना, कल ईद का दिन है, इस बार खा लेते लजीज खाना। लेकिन फिर अपने लिए एक शर्त रख ली, क्या कि रात में 2 रकत नफलें पढ़नी होंगी और पूरा कुरान उसमें मुकम्मल करना होगा, तब जाके ए नफ्स तुझे ये लजीज खाना अगले दिन मिलेगा। अब आप रहमतुल्लाह अलैह ने रात को नवाफिल का एहतमाम किया, पूरा कुरान उसमें पढ़ा। अब सुबह जब ईद का दिन आया, लजीज खाना मंगाया गया और निवाला मुंह के करीब किया तो एकदम से निवाला नीचे रख दिया। और लोगों ने कहा कि आज तो आप खाने वाले थे, ये क्यों रख रहे हैं अब? तो आप फरमाने लगे कि मैं अपने नफ्स से फिर बातें करने लग गया कि 10 साल से जो है वो आप यानी एक 10 साल से जो है नफ्स को मारने का सिलसिला था, लेकिन आज नफ्स कामयाब हो रहा है। और यूँ आपने वो खाना तर्क कर दिया, लेकिन सुभान अल्लाह, आपने जैसे ही खाना तर्क किया दरवाजे पे दस्तक हो गई, दरवाजे पे दस्तक हुई, बहुत बेहतरीन पका हुआ खाना एक तबाक लिए एक शख्स आया और कहने लगा कि मुझे ख्वाब में जनाब रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवाजा है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में तशरीफ़ लाकर ये खाना जो मैंने कल पकाया था उसके ताल्लुक़ से ये इरशाद फरमाया है कि ये खाना जो है ज़ुन्नून मिस्री को खिलाओ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि जाकर उनसे कहो कि हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दम भर के लिए नफ्स के साथ सुलह कर लो, क्या बात है, और चंद निवाले इस लजीज खाने से खा लो। ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने वो चंद निवाले खाए और रोते रोते अर्ज़ करने लगे, मैं फरमा बरदार हूँ, मैं फरमा बरदार हूँ। सुनत इस पर फरमाते ना कि तेरी जब के दीद होगी जभी मेरी ईद क्या होगी। बात, क्या बात, वाकई मेरे यानी ख्वाब में तुम आना मदनी जो मदीना सच्चे आशिक होते हैं उन पर यूँ करम होता है। और इन्होंने अपने नफ्स को अल्लाह की रज़ा के लिए मारा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा करम फरमाया। यूँ तो यानी ये ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह पाक की मशीयत है, लेकिन हमारे सामने एक बात वाज़ेह होती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों का कितना ख्याल रखते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से क्या खूब फरमाया, रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, माशाअल्लाह, गुलाम हुसैन भाई पढ़ेंगे। रब है मोती ये है कासिम, रब है मोती ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी बनी हम आप बिगाड़े, अपनी बनी हम आप बिगाड़े, कौन बनाए बनाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सच्ची बात सिखाते हैं, सीधी राह चलाते हैं। सुभान अल्लाह। जहाँ इस वाक़ये से ये पता चला कि रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गुलामों की कितनी खबर है। फरियाद उम्मती जो करे हाल एज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। वही एक बात ये भी पता चली कि ईद का दिन है और ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह अपने नफ्स के साथ ऐसी गुफ्तगू फरमा रहे हैं और इतना यानी लजीज़ खाने से जो है वो इज्तनाब करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि क्योंकि इसका हिसाब तो देना है। तो मेरे प्यारे और मोहतरम नाज़रीन, हम सबको भी जब भी अल्लाह की नेमत इस्तेमाल करें तो ये भी गौर करते रहना है कि सुम्मा लतुसअलुन्ना यौम इज़िन अनिन नईम, उस दिन हर नेमत के ताल्लुक़ से जो है वो पुरसिश होंगी, हिसाब किताब हमारा होना है। तो ईद का दिन है, हमने एहतमाम करना है, खुशियाँ मनानी है। आइए अपनी गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं कि ईद के दिन प्यारे और मोहतरम नाज़रीन, जहाँ हम इतना कुछ एहतमाम करते हैं अपने घर में, अपने लिबास में, अपने खाने पीने में या बाहर कई तफरी के लिए जाने के लिए, वही हम सब कोई एक अच्छा काम इस तरह भी कर सकते हैं कि अपने भाई के लिए भी कुछ ना कुछ एहतमाम कर दें। बिल्कुल, किसी घर का भला कर दें, किसी अपने भाई के बच्चे के लिए कुछ लेकर दे दें, या उनके घर में कोई अच्छा खाना पहुंच जाए। क्या फरमाएंगे इस पर जमील भाई? बिल्कुल होना चाहिए, और इस तरह का ना एक माहौल क्रिएट करने से ही होता है। क्या बात है, सुभान ऐसा नहीं कि इंतज़ार में रहे कि भाई
کوئی ہو, اور اگر ہر کوئی انتظار میں ہی رہے کہ کوئی پہل کرے تو شاید کسی کا پہل نہ ہو. کتنے سفید پوش بھی ہوتے ہوں گے جو سامنے سے مانگتے بھی نہیں ہوں گے. بالکل. وہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو ہے نا وہ فرمایا تھا نا کہ بچپن امیر اہل سنت کا جہاں گزرا تو آپ نے فرمایا نا کہ وہاں قریب میں عاشقان رسول کی مسجد تھی, اور وہاں بچپن ہی سے ہم نے درود و سلام کی صدائیں سنی اور الحمدللہ یہ ماحول ملا. تو اگر ایک میں اپنے ناظرین کو ایک میسج کے طور پر بھی اور ایک ترغیب کے طور پر بھی, تحدیث نعمت کے طور پر اگر میں عرض کروں نا, تو ہم نے بچپن سے اپنے گھر کے اندر بھی یہ ماحول دیکھا ہے. الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے جو ہے نا وہ فیملی بھی ہماری جوائنٹ تھی کہ والد صاحب, چچا وغیرہ یہ سب جو ہے نا ابھی تک بھی الحمدللہ ایک ہی کمپاؤنڈ کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں. ماشاءاللہ. اور پھر اب وہ تو پہلے سے ہی نا خیر جب تک وہ تھا سلسلہ, اب تو خیر کمپاؤنڈ میں رہتے ہیں, لیکن فیملی تو ابھی پریزنٹ ڈیوائیڈ ہے ہماری 2 سال 2.5 سال پہلے سے. لیکن اب تک بھی جو ایک معاملہ تھا نا وہ ایسا تھا کہ تقریباً مجھے لگتا ہے کہ گھر کے اندر نا سارے افراد یہ ہمارے کزنس وغیرہ یہ سبھی ملا کر کے نا 25-26 افراد یہ بنتے ہیں. سب کا کھانا ایک ہی جگہ پر اور ایک ہی دستر پر بیٹھ کر کھانا, یہ سارے معاملات. اب پھر اس کے بعد جو ہے نا جیسے 2-2.5 سال پہلے پھر ایک کمپاؤنڈ تو ایک ہی ہے لیکن رہتے تو ایک ہی کمپاؤنڈ کے اندر, لیکن اب کھانا وغیرہ الگ الگ اگر بنتا بھی ہے تو اب ایک دوسرے کے پاس الحمدللہ یہ جاتا ہے. لیکن بچپن سے جو چیز ہم نے اپنے گھر کے اندر دیکھی ہے نا تو اللہ پاک میرے دادا دادی پر رحمت کی نظر کرے, نانا نانی پر رحمت کی نظر فرمائے, کہ ان کی قبروں پر اللہ پاک کروڑوں رحمتیں نازل کرے, کہ انہوں نے بچپن سے والدین نے بھی, دادا دادی نانا نانی جو ہیں انہوں نے یہی تربیت کی, اور باقاعدہ ہمیں نا پڑوسیوں کے پاس جو ہے نا وہ پلیٹ دے کر بھیجا کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ فلاں کو دے کر آؤ, یہ فلاں کو دے کر آؤ, یہ فلاں کو دے کر آؤ. تو تھوڑا سا نا اگر ہم جو بنا رہے ہیں اگر اس کے اندر کچھ ایکسٹرا آئٹم ڈال دیں, اب جیسے کہ آپ چاول بنا رہے ہو یا روٹی بنا رہے ہو, جو بھی ڈش بنا رہے ہو, عید کے دن ویسے شیر خورما بھی جو ہے نا میٹھی عید اس کو کہتے ہیں, تو شیر خورما بھی ہوتا ہے, تو اب 1 لیٹر دودھ ایکسٹرا ہی اگر آپ ڈال دیں گے تو کیا جائے گا, بس چند روپے کی بات ہے. لیکن وہ نا جو غربا ہیں آپ غور کریں کہ ان غریب بچوں کے دلوں کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی. لوگ جو ہے نا مجھے ایسا لگتا ہے نا کہ دعائیں کروانے کے لیے کہنا چاہیے کہ کبھی کسی حاجی صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ حاجی صاحب دعا کر دیجیے گا, عالم صاحب دعا کر دیجیے گا, امام صاحب دعا کر دیجیے گا, لیکن اپنے اطراف میں یہ جو مواقع ہوتے ہیں نا یہ ان چھوٹے بچوں کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. دل سے نکل گئی ان کی دعائیں تو بیڑے پار لگتی. بالکل بالکل ہے نا کہ عید کے دن ان کے ننھے ننھے دلوں سے جو دعائیں نکلیں گی نا انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ بیڑا پار ہوگا. تو ناظرین سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ عید کے دن آپ نے جو بھی ڈش بنائی ہے تو ضرور اگر ابھی تک کچھ نہیں کیا نا تو ضرور اپنے پڑوسی کا خیال کر لیں, کچھ نہ کچھ بھیج دیں. یقیناً ہر محلے کے اندر نا کچھ غربا ہوتے ہیں, وہ مانگنے کے لیے اگر نہیں آ رہے نا تو ہم پہنچ جائیں. اور پھر ایک انوکھی بات اگر میں آپ کو عرض کروں نا تو دنیا کے اندر غربا کا ہونا یہ بھی اللہ کی ایک ہمارے لیے نعمت ہے, یعنی دولت مند کے لیے. اگر غریب نہیں ہوتا تو ہم زکوٰۃ کسے دیتے, غریب نہ ہوتا تو ہم صدقہ کسے دیتے. یعنی کہ مال سے جو رب کی رضا حاصل کی جانی ہے, مال سے جو عبادت کی جانی ہے, مال سے جو نیکیاں حاصل کرنی ہے وہ تو غریب کے ہونے پر ہی ہے نا. تو اس کے غریب ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم عبادت کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں کہ ہمارا صدقہ و خیرات بھی جو ہے نا وہ ادا ہو رہا ہے, اپنی زکوٰۃ بھی ادا ہو رہی ہے. تو ان غربا کا بالکل جو ہے نا خیال رکھا جائے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا وقار بھائی کہ رشتہ داروں میں بھی ہوتے ہیں کہ بھائی بہنوں کے درمیان بھی یا بالکل قریبی ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں کہ وہ نا بالکل سفید پوش ہوتے ہیں. مانگنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ مروت میں آدمی مانگتا بھی نہیں ہے, اور پھر وہ کچھ نہ کچھ اپنا گزر بسر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کے رشتہ داروں میں بالخصوص اگر ایسے افراد رہتے ہیں کہ جن کو آپ کی واقعی مدد کی ضرورت ہے, اور اس بات پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا ہمارے ہاتھ کو ایسا نہیں رکھا, ایسا رکھا ہے. کیا بات ہے. اور پھر وہ ایک حدیث پاک کا مضمون مجھے یاد آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا. تو عید کا دن جو ہے نا یقیناً یہ خوشیوں کا دن ہے, اللہ پاک کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے, خوشیوں کا اظہار کیا جائے, اس کی نعمتوں کا چرچا کیا جائے. تو خرچ کیجئے, خرچ کیا جائے گا انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ, اس کی برکتیں دونوں جہاں میں ہمیں نصیب ہوں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. واقعی ہمیں بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے. ایک حدیث پاک بھی میرے سامنے اس وقت میں ناظرین کو سناتا ہوں.
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مومن سے تکلیف و مصیبت کو دور کیا، اللہ پاک اس کے لیے پل صراط پر نور کے 2 ایسے حصے پیدا فرمائے گا جن کی روشنی سے اتنی مخلوق روشنی حاصل کریں گی جن کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سبحان اللہ، سبحان واقعی یعنی مدد کرو مدد کیے جائیں گے، بالکل اور جہاں جہاں ہم آگے بڑھیں گے اللہ پاک کی مدد انشاءاللہ شامل حال ہوگی۔ بلکہ بعض کتابوں میں بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ پاک نے جو ہم پر عبادت فرض کی ہیں وہ بجا لانے کے بعد اگر کوئی سب سے پیاری سب سے اچھی نیکی ہے تو کسی مسلمان کا بھلا چاہنا ہے، بالکل خیر خواہی کرنا ہے۔ اب خیر خواہی کرنے کے کئی طریقے ہیں، جس میں سے سب سے بڑا طریقہ اپنے بھائی کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی موقع بہت سارے ہیں۔ ایک واقعہ کتاب میں لکھا ہے، وہ بھی عید کے دن کا واقعہ ہے۔ اچھا، ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں دستک ہوئی، عید کا دن تھا، ان کا ہمسایہ تھا، پڑوسی تھا، اور عرض کرنے لگا کہ مجھے کچھ اپنا مال دے دیجئے، آج ہمارے گھر میں عید گزارنے کے لیے کوئی پیسے نہیں ہیں، اور بچوں کو کھلانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، کوئی اہتمام نہیں ہے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو یہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے گھر میں جا کے مشورہ کیا کہ اپنی زوجہ محترمہ سے، اب پہلے کی جو خاتون بھی تھی وہ بھی کیسی اللہ والی ہوا کرتی تھی، کیسی مدنی سوچ والی ہوا کرتی تھی، اور کیسا رائے خدا میں دینے کا ذہن ہوتا تھا۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ ہمارے پڑوسی جو ہیں ان کے پاس عید گزارنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو اپنے پاس جو ہے وہ 25 درہم موجود ہے، کیا کرے دے دیں؟ تو ان کی زوجہ محترمہ نے مشورہ ہاں میں دیا۔ اب دونوں کے پاس 25 درہم تھے، دونوں نے یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، سارا کا سارا مال دے دیا، سارا کا سارا مال دے دیا۔ عید کے دن اپنے پاس کچھ نہیں ہے، اور پڑوسی کا اتنا خیال رکھا۔ اب یہ ہوا، یہ چلے گئے، دروازہ بند کیا، اب پھر دروازے پہ دستک ہوئی، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص حاضر ہے، اور وہ یہ کہتا ہے گڑ گڑاتے ہوئے کہ میں آپ کے والد کا غلام ہوں، بھاگا ہوا غلام ہوں، مجھے اب ندامت ہو چکی ہے، اللہ، اور میرے ذمے میرے پاس تقریباً 25 دینار ہیں جو میری اس کمائی کے بنتے ہیں جس کے آپ حق رکھتے ہو، جس کا آپ حق رکھتے ہو، یہ 25 دینار قبول فرمائے۔ اب درہم و دینار، درہم چاندی کے سکے ہوتے ہیں، دینار سونے کے سکے ہوتے ہیں، وہ درہم گئے، چاندی کے سکے گئے، اور اللہ پاک نے 25 دینار واپس عطا فرما دیے، سونے کے سکے عطا فرما دیے، اور ان کی عید بھی خیر سے گزرے۔ تو یوں اپنے کسی کا ہم بھلا چاہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا بھی، ہم پر بھی کرم کی بارش ہوں گی انشاءاللہ۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے پڑوسیوں کے لیے صبح کچھ میٹھی چیز بھیج سکتے ہیں، یا ایک وقت کا دوپہر کا کھانا اپنی طرف سے بنا کر بھیج سکتے ہیں، یا پڑوسی نہیں تو محلے میں بہت سارے غریب ہمارے پائے جاتے ہوں گے جو سفید پوش ہوں گے، مانگنے بھی جاتے نہیں ہوں گے، ان کے گھر میں 3-4 بچے بھی ہوں گے، والدین بھی ہوں گے، بڑا خستہ سا گھر ہوگا، اور کیا نہ جانے کیسا کیا ان کے گھر میں دوپہر کا اہتمام ہوتا ہوگا کھانے کا۔ اگر آپ کی طرف سے آپ کے گھر میں اگر بریانی بن رہی ہے، قورمہ بن رہا ہے، جو بھی اہتمام ہو رہا ہے، 4-6 لوگوں کا ایکسٹرا بن جائے، اور آپ کے گھر سے میرے گھر سے عید کا دن گزارتے ہوئے اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے کہ ہم سب عید کے دن ایک گھر کو کھانا بھیج دیں، اللہ نے وسعت دی تو یہ کرے، ورنہ کم از کم ایک آدمی کو کھلا دیں، ورنہ کچھ میٹھا بھیج دیں، یا جو ہو سکتا ہے کسی کی دل جوئی کرے۔ وقار بھی اس میں ایسا بھی جو ہے نا، شاید یہ دیکھی ہوئی باتیں ہیں، اور میں ناظرین سے بھی اگر عرض کروں نا تو ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی کبھی نہ کبھی اس طرح کی کوئی چیز یاد ہو کہ بچے تو بچے ہوتے ہیں نا، کہ وہ کھیل رہے ہیں، اب وہ کیا امیر، کیا غریب، کیا پیسے والا، کیا جو ہے نا بنا پیسے والا، کہ عید کا دن ہے، محلے کے اندر، گلی کے اندر، یا پھر اسی جگہ پر جو ہے نا بچے آپس میں کھیل رہے ہیں۔ لیکن اب یہاں نا والدین کو تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ صبح چلے عید ہو گئی، عید کی نماز ہو گئی، اب دوپہر کا وقت ہے نا، کھانے کے لیے آپ اپنے بچے کو بلا رہے ہیں، اپنا دروازہ اوپن کیا آپ نے، اور دروازہ کھول کر کے نا بچے کو آواز دی کہ بیٹا کھانے کا ٹائم ہو گیا، آ جاؤ۔ اب وہ جو بیچارہ غریب ہے اور پھر وہ آپ کے بیٹے کے ساتھ یا آپ کے لڑکے کے ساتھ کھیل رہا ہے، تو اس کو کہے کہ بھائی 1 گھنٹے بعد آنا، ابھی کھانے کا ٹائم ہو گیا ہمارا، تو یار اس چھوٹے سے بچے کو بھی اگر گھر میں بلا لیتے تو وہ کتنا کھا جاتا، جتنا پیٹ ہے اتنا ہی کھائے گا۔ صحیح۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو شاید ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اس وقت جو ہے نا ان کو کہہ دیتے ہیں کہ ابھی کھانے کا ٹائم ہے، آپ چلے جاؤ اپنے گھر، تم بھی کھانا کھا کر آؤ، اور ہمارا بچہ کھانا کھائے گا، اس کے بعد جو ہے نا پھر بعد میں کھیل لینا۔ لیکن اس بچے کو اگر اپنے گھر میں بلا کر اگر کھلا لے تو یقیناً اس کے دل کی دعائیں ملیں گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیاری توجہ دلائی کہ ہم بچوں کو اپنے گھر پہ ہی بلا سکتے ہیں۔ اور یہاں ایک اور ہمارے معاشرے کا طبقہ، معزز طبقہ میرے ذہن میں آ رہا ہے
کہ ہمارے کو جنہوں نے تراویح سنائی جی برسوں جن کی امامت کے پیچھے ہم نماز پڑھتے رہیں، ہمارے حفاظ، ہمارے علماء، ہمارے ائمہ کرام، یہ بھی عید جو ہے وہ اپنے گھر سے دور، اپنے وطن سے دور، اپنے محلے کی مسجد میں اکیلے منا رہے ہوتے ہیں، صحیح ہے، اکیلے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. صبح کا خورما تو ان کے گھر میں بنتا ہی نہیں کیونکہ پکانے والا ہی کوئی نہیں ہوتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہمارا ذہن اس کی طرف بھی جائے کہ ہمارے باقاعدہ ہم ائمہ کرام کی، علماء کرام کی دعوت کا سلسلہ کریں، صبح خورمے پہ بلا لیں، اور اللہ نے وسعت دی ہے تو دوپہر کے کھانے پر امام صاحب کو دعوت دے دیں. انشاءاللہ ان کی بھی دعائیں ملیں گی اور ان کی بھی کچھ نہ کچھ ہم خدمت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. ہمارے پروگرام میں FGN چینل کے ناظرین بڑی پیاری پیاری گفتگو بہار عید نامی اس پروگرام میں ہو رہی ہے، اور عید سے ریلیٹڈ بہت ساری پیاری پیاری پہننا، کھانا، جانا، اور یہ بہت ساری گفتگو ہو رہی ہے. بزرگان دین کے واقعات بھی سن رہے ہیں، آپ کو کچھ میسج دینے کی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے، کچھ پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے انشاءاللہ ابھی ہم ایک کلام شامل کریں گے اور اس کے بعد مزید کچھ گفتگو آپ کے سامنے پیش کریں گے. جی غلام حسین بھائی، کیا سنانے جا رہے ہیں اب؟ میں تو الحمدللہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے تعلق سے ایک کلام سنا رہا ہوں. سبحان اللہ، یہ تو دن ایسا ہے نا، جی خوشیوں کا دن ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سن کر تو کتنی خوشی ہوتی ہے. بے شک. یعنی یہ خوشی ایسی خوشی ہے جو ہمیں روز ملتی رہے، بار بار ملتی رہے. سبحان اللہ. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. جی صلو علی الحبیب. جو ہو چکا ہے، جو ہو چکا، حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدا یا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدا یا حضور جانتے ہیں. اور وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے. کہاں سے کس نے پکارا، حیا سے ہم نے پکارا، حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں. اور بلا رہے ہیں نبی جا کتنا بول اسے، بلا رہے ہیں نبی جا کے اتنا بول اسے. درخت کیسے چلے گا، درخت کیسے چلے گا، حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں. اور جو حضور کا ہو جاتا ہے اس کے لیے ایک بڑی بشارت ہے. اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں، اسی
رتبہ حضور جانتے ہیں کہ یارگار کا رتبہ حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ اے علم غیب کے منکر، خدا کو دیکھا ہے، علم غیب کے منکر، خدا کو دیکھا ہے، اور تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں، ہاں تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، اور تیری عطا سے خدا حضور جانتے ہیں۔ اللہ سبحان اللہ، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا موضوع کچھ اور ہے، ورنہ واقعی یہ تو ایسا کلام ہے کہ ایک ایک شعر پر ہمیں کوئی نہ کوئی واقعہ یاد دلاتا ہے کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ سب عید کی خوشیاں منا رہے ہوں گے، اپنے گھر میں ہو سکتا ہے اس وقت بیٹھے ہوں سارے، اور خورمہ بھی کھا رہے ہو، مٹھائیاں بھی کھا رہے ہو، اور سب اہتمام کر رہے ہو آپ سب۔ ہم اپنی گفتگو کے ساتھ جو ہے آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور مختلف ٹاپک اب تک ہم نے کور کیے ہیں۔ اب ہم ہمارے پروگرام کو اینڈ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ عید کا دن ہے، کیا میسج دے رہا ہے؟ رمضان تشریف لے جا چکا ہے، کیا میسج دے رہا ہے؟ رمضان کے 30 دن ملنا، یہ رمضان کے 29 دن ملنا ہمیں کچھ پیغام دے رہے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں کچھ تبدیلیاں لائی تھی، آج کچھ اور تو نہیں ہو رہا ہے۔ اس ضمن میں کچھ ہمارے مہمان جمیل بھائی سے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ رمضان کا مقصد کیا تھا؟ رمضان کا مقصد تو ظاہر ہے کہ وہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری دینے کے لیے آیا تھا۔ اور یہاں اگر ناظرین سے میں ایک بات عرض کروں نا وقار بھائی، تو شاید ایک غلط فہمی جو ہے نا یہ ہمارے ذہنوں میں ہے، ایک ایسا کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ وقت نہیں ملتا اتنا عبادت کے لیے، وقت نہیں ملتا اتنی ریاضت کے لیے۔ تو رمضان کے مہینے میں تو نماز پڑھی ہی جاتی ہے نا، تراویح بھی تو پڑھ ہی رہے ہیں، روزہ بھی تو رکھ ہی رہے ہیں، لیکن 11 مہینے کیا ہوا؟ 5 وقت کی نمازیں بھی، روزہ بھی، ہاں، نوکری پہ جانا بھی، اور رات میں آ کر 20 رکعتیں بھی پڑھنا۔ بالکل۔ اللہ اکبر۔ اچھا، تہجد کے وقت اٹھ بھی رہے ہیں، سحر بھی کر رہے ہیں، یعنی کہ روٹین سے ہٹ کر کے بہت سارے کام ایکسٹرا کیے جا رہے ہیں۔ لیکن عام دنوں کی اگر بات کی جائے تو بھائی وقت نہیں اپنے پاس، یا پھر میں جاب میں بزی ہوں، پڑھائی میں بزی ہوں، بزنس میں بزی ہوں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ غلط فہمی کا ہم شکار ہو چکے ہیں۔ جب رمضان میں حالانکہ ظاہری اعتبار سے بھی اگر اس کو دیکھا جائے نا، دنیاوی اعتبار سے ایک سیزن ہوتا ہے کہ بزنس بڑھ جاتے ہیں، اور وہ حدیث پاک کا مضمون بھی ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان میں مومنوں کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب جب کاروبار بھی بڑھ چکا ہے، مصروفیت بڑھ چکی ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اتنا وقت جو ہے نا عبادت کے لیے اسپینڈ کر سکتے ہیں، اور وقت نکال کر کے تراویح، با جماعت نماز 5 گانا کی پابندی، دیگر ذکر و اذکار، قرآن کریم کی تلاوت، ٹھیک ہے، سینکڑوں ہزاروں بلکہ دنیا بھر کی اگر بات کی جائے تو لاکھوں لوگ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن باقی کے 11 مہینے کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک شیطان کے وسوسے میں ہم اس کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں، یا پھر ایک غلط کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ رمضان ہی میں چلو ہم کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو جب اس مہینے میں کیا جا سکتا ہے تو دیگر 11 مہینے بلکہ پوری زندگی بھی کیا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ اور جب میسج ہی رمضان یہ لے کر آیا ہے کہ کیونکہ وہ ہوتا ہے نا کہ آپ جب کسی کمپنی کو آپ دیکھیں یا کسی ایسی جو ہے نا آرگنائزیشن کو آپ دیکھیں کہ جب وہ اپنے امپلائیز کو نا ایئرلی ونس
या 2 साल में एक मरतबा, जिसके पास जिस तरह क्वार्टरली भी होता है, हाफ ईयरली भी होता है, उनको ना ट्रेंड किया जाता है जी। ताकि वो मजीद जो है ना और मोटिवेट भी हो और फिर अपने काम के अंदर मजीद माहिर बन जाएं। अब रब की ये निज़ाम कुदरत को अगर देखा जाए ना कि दीन इस्लाम ये दीन फितरत है, बेशक। और फिर साल में एक मरतबा जो रमज़ानुल मुबारक का ये महीना हमें अता किया गया है, ये हमें भी ट्रेंड करने के लिए है कि हमने जो है ना नमाज अदा करनी है, फ़र्ज़ रोज़े जो हम पर ये किए गए हैं, इसके साथ साथ नफल रोज़े भी, जैसे कुरान करीम की तिलावत हम करते हैं तो कुरान करीम की तिलावत सिर्फ रमज़ान के साथ ही खास नहीं बल्कि रमज़ान के अलावा भी करनी चाहिए। अच्छा, नफल नमाजें हैं तो 20 रकात तरावी, इससे हमें ये जो है ना सीखने को मिल रहा है कि जब 20 रकात हम पूरे महीने अदा कर सकते हैं तो रोज़ाना कुछ ना कुछ नवाफिल की कसरत भी जो है ना ये हो सकती है। रमज़ानुल मुबारक जो है ना ये ट्रेनिंग का महीना है और हमें ट्रेन करने के लिए आया है। सही, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़ी प्यारी गुफ्तगू आपने फरमाई है। यकीनन हम सबको जो रमज़ान में इबादतें करते थे वो जारी रखनी चाहिए। अच्छा, एक तो था कि हम नवाफिल भी पढ़ रहे थे, वहाँ सदका व खैरात भी कर रहे थे, यानी बहुत सारी इबादतें वो थी जिसका दर्जा नफल का था। लेकिन ईद के दिन देखा जाता है कि एक बड़ी तादाद, हो सकता है कि हमारा प्रोग्राम आपके सामने आ रहा हो और कुछ वक्त के बाद ज़ोहर की अज़ानें होनी हो, और ज़ोहर की अज़ानें होनी हो, और इस कल तक तो ये था कि ज़ोहर की अज़ान क्या कोई भी अज़ान हो जाए, हम मस्जिद में आगे सफ़ों में नज़र आ रहे थे, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि आज ज़ोहर की अज़ानें हों और हम मस्जिद में ना जाएँ। ऐसा ना हो कि अब से यानी ज़ोहर की नमाज़ से ऐसा सिलसिला शुरू हो जाए कि हम मस्जिदों से गायब हो जाए। यानी जो इबादतें हम अल्लाह के फजल करम से रमज़ान में कर रहे थे उसको हमने ईद के दिन और ईद के बाद भी जारी रखनी है। और नमाज तो हम पर फ़र्ज़ है जमील भाई, नमाज तो हमने छोड़नी ही नहीं है, नमाज तो हम पर फ़र्ज़ है। ईद का दिन हो, ईद का दूसरा दिन हो, तीसरा दिन हो, चौथा दिन हो, हमें ज़िंदगी भर नमाज की पाबंदी करनी है। और एक मोमिन नमाज क़ज़ा कैसे कर सकता है? उसकी बुनियाद नमाज पर है। रिवायतों में आता है कि जो जानबूझकर एक वक्त की नमाज कज़ा करता है, अल्लाह पाक उसका नाम जहन्नम के उस दरवाज़े पर लिख देता है जिससे वो जहन्नम में दाखिल होगा। अल्लाह की पनाह, अगर नमाज कज़ा करने के सबब जहन्नम का सबसे हल्का अज़ाब ही हो गया। सबसे हल्का अज़ाब हमने सुना है कि आँख की जूतियाँ पहनाई जाएंगी। आँख की जूतियाँ ना आपने देखी है, ना आपने देखी, ना मैंने कभी देखी, और इंशाअल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े कभी देखेंगे भी इंशाअल्लाह। लेकिन जानबूझ के नमाज कज़ा करने की वजह से अगर जहन्नम का सबसे हल्का अज़ाब ही हो गया, और हल्का अज़ाब क्या है कि आग की जूतियाँ पहनाई जाएंगी जिससे सर हांडी की तरह खौलता होगा। ये कितना दर्दनाक अज़ाब है। यानी हम गर्मी के दिनों में नंगे पाँव ज़मीन पर चल नहीं पाते हैं, तो आग की जूतियाँ पहनाए जाना, और अगर सबसे हल्का अज़ाब ये कहा जा रहा है और इससे बड़ा अज़ाब अगर दे दिया गया तो कहाँ बर्दाश्त कर सकेंगे। नाज़रीन, हम सब ने आज के इस बहार ईद प्रोग्राम से ये सबसे बड़ा मैसेज लेना है कि रमज़ान के बाद से हमारी कभी कोई नमाज कज़ा नहीं होंगी। अल्लाह पाक असबाब अता फरमाए हमारी ज़िंदगी में कभी कोई नमाज कज़ा ना हो। आप FGN चैनल देखते रहिए, यहाँ के प्रोग्राम सुनते रहिए, और साथ ही साथ इल्म दीन हासिल करने के लिए काफ़िलों में सफ़र करें। बिल्कुल, मदनी काफ़िलों में सफ़र करें, इल्म दीन हासिल करें, नमाज़ों का शौक़ बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। क्या कहेंगे काफ़िलों के बारे में? पूरे हिंदुस्तान से इंशाअल्लाह तबारक व तआला हज़ारों हज़ार इस्लामी भाई हर महीना जो है ना वो सफ़र करते हैं। क्या बात है। और चांद रात जो ईद की हुई है इसमें भी जो है ना काफ़ी आशिकान रसूल अल्हम्दुलिल्लाह ये मदनी काफ़िलों में सफ़र करते हैं। अच्छा, तो अगर अब तक नाज़रीन से कहूँगा कि आपने नहीं किया है और चले ईद का दिन है, ईद की नमाज़ अदा कर ली हो, तो आप जल्दी जल्दी जो है ना वो आशिकान रसूल से कांटेक्ट करें और फिर उनको बताएं कि मुझे भी जो है ना आपके साथ मदनी काफ़िले में सफ़र करना है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आशिकान रसूल अपने साथ आपको भी ले लेंगे और आप भी इल्म दीन की बहारें लूट सकते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। FGN चैनल के नाजरीन, अल्लाह पाक हमारी ईद मुबारक करें। आप सब खुशियाँ मनाइए, जायज़ तरीके से नमाज़ें भी अदा कीजिए, घर में खाने का भी एहतमाम कीजिए, अपने भाइयों की मदद भी कीजिए। आज के इस प्रोग्राम से हमने कुछ अच्छे अच्छे पैगामात आपको देने की कोशिश की है। अल्लाह पाक मुझे भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमने ईद का प्रोग्राम लाया था, ईद का दिन है, लेकिन एक बात तो सच्ची है, अपनी सच्ची ईद तो वो ईद है जिसको अमीर अहले सुन्नत ने बड़े प्यारे अंदाज़ में अपने शेर में लिखा है। तेरी जब के दीद होंगी तभी मेरी ईद होंगी, मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाली। तेरी जब के दीद होगी तभी मेरी ईद होगी, मेरे ख्वाब में तुम आना, मेरे ख्वाब में तुम आना, मदनी मदीने
مدینے والے۔ اللہ کرے کہ یہ عید کی خوشیاں بھی ہمیں میسر آ جائیں، اللہ کرے کہ دیدار مصطفیٰ کی عیدی ہمیں نصیب ہو جائے۔ پیارے ناظرین، اپنی آنکھوں کو پاک صاف رکھیے گا، ایسا نہ ہو کہ گندی آنکھوں میں پاک جلوے کہاں سمائیں گے۔ آج سے نیت کریں کہ انشاءاللہ رمضان میں ہم نے اپنے جسم کے اعضاء کا بھی روزہ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ آنکھوں کو بھی گناہوں سے بچانا ہے، زبان کو بھی گناہوں سے بچانا ہے، کانوں کو بھی گناہوں سے بچانا ہے، اور جسم کے تمام اعضاء کا گویا کہ زندگی بھر ہم نے روزہ رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ پاک ہمارا یہ پروگرام آج کا قبول فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیں دنیا و آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، لیکن FGN چینل کی دیگر نشریات اور عید ٹرانسمیشن اور بہت پیارے پیارے پروگرام آپ کے درمیان آیا ہی چاہتے ہیں۔ دیکھیے گا، اپنے معلومات میں اضافہ کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے، محبت کو عام کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دن ہے خوشی کا ہے، عید ہے نام، ہے مومنوں کے لیے انعام۔ دن ہے خوشی کا ہے، عید ہے نام، ہے مومنوں کے لیے انعام۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔